बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के जरगे में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात पे बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब, जो कि नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के। बहुत शुक्रिया राठौर साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमतें जल्दी क्यों बदल जाती हैं? एक टेन्योर में हम देखते हैं कि 4-4 5-5 वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं। शुक्रिया साफ़ी साहब। सबसे पहले तो आपकी बात दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर में ये माजी में भी ऐसा हो चुका है कि 2006 से 11 तक जो हुकूमत बनी थी उसमें भी 4 वज़ीर-ए-आज़म आए थे। जहाँ ये चीज़ शायद उससे अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, लेकिन दूसरी तरफ इसे आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये जमहूरियत की मजबूती है कि जो भी तब्दीली आती है वो विद इन हाउस ही आती है। तो लेकिन ये इस बार चूँकि थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ थी, चूँकि पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे ये पीटीआई की हुकूमत बनी थी, फिर पीटीआई ने ख़ुद ही अपने प्राइम मिनिस्टर को उतारा अदम एतमाद करके, फिर दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ख़िलाफ़ कोर्ट ने फ़ैसला किया, तो फिर वो हमारे तीसरे प्राइम मिनिस्टर आए। तो ये जो हुकूमत है ये खालिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पॉलिटिकल हुकूमत बनाई है। तो यकीनन सियासत में शायद इसे ये हुकूमत हार्स ट्रेडिंग से नहीं बनी है? नहीं सर, ये हार्स ट्रेडिंग से ना पहले बनी ना बनी थी। बेसिकली कश्मीर की सियासत के जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ है। वहाँ ट्राइबल पॉलिटिक्स है। मैं अगर एक ट्राइब की नुमाइंदगी करता हूँ, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं वो पार्टी छोड़कर या उस पार्टी से अलहदा होऊंगा तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी खाली हो जाएगी। तो कुछ हमारे साथी थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर जा चुके थे और उनकी वजह से पिछले 10 सालों में हमारे वो हल्के खाली थे और पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी वापस इन लोगों को लाने के लिए। तो इसी हुकूमत साजी के दौरान वो लोग वापस आ गए, तो हमारी हुकूमत बन गई। अच्छा, तो क्या कसूर था अनवारुल हक साहब का? क्या उनमें ऐसी गलती थी कि जो मौजूदा सेटअप में नहीं होगी, उनको क्यों हटाया गया? देखिए, गलती तो है या नहीं ये तो एक दूसरी डिबेट है, लेकिन सब इस वक्त जो रियासत में जिस तरह के हालात बन चुके थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि इस हुकूमत की जो पिछली कोलिशन थी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात थी, ये फ़ैसला पीपल्स पार्टी ने किया कि हम अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे। चूँकि 8 माह बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने को हैं और जिस तरह की सियासी सूरत हाल बन गई थी, यहाँ पर पूरा सियासी निज़ाम इरेलीवेंट हो गया था और उसकी वजह से अगर ये हुकूमत ना बनाई जाती तो जो रियासत के सियासी हालात बन चुके थे, तो मेरे ख़्याल में किसी भी सियासी जमात के लिए इलेक्शन में जाना इतना आसान नहीं रहा था। तो ये फ़ैसला शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किया और ये कोई आसान फ़ैसला नहीं था। हमें ये भी कहा गया कि जो आप फ़ैसला करेंगे कल इसको आपका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन हमने ये सोचा कि किसी ने ये काम करना है तो हमने ये ज़िम्मेदारी उठाई है और कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तो 8 माह है, इन 8 माह में आप लोगों के साथ वो नहीं हो सकता जो पीडीएम के साथ हुआ? देखिए, ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, इसमें नून लीग ने हमें वोट ज़रूर दिया है लेकिन वो अपोजिशन में है। ये खालिस्तान पीपल्स पार्टी की अकेले हुकूमत है और हमने ये कोशिश करनी है कि जो एक सियासी निज़ाम से लोगों का एतमाद उठ चुका था उसको फिर से बहाल किया जाए। चूँकि कश्मीर की जो सियासत है, आपको यकीनन उस वाले से काफ़ी इल्म भी है, बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स है। यहाँ के लोग देहातों में भी, रूरल एरिया में भी आप जाके देखेंगे तो वो बड़ा शऊर रखते हैं, सियासी समझ बूझ रखते हैं, वो पूरे नज़रियात पे और एक तरीक़ेकार से इस सिस्टम का हिस्सा बनते रहे हैं। अचानक माहौल में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाना, लोगों का सड़कों पे एहतजाज करना, पूरे आज़ाद कश्मीर के हर खित्ते में, हर हिस्से में तहरीकों का आगाज़ हो जाना, रास्तों का बंद हो जाना, हुकूमत का सरेंडर कर जाना और बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि शायद दूसरा उसमें हम तफसील से बात करेंगे अलग से। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अनवारुल हक साहब के करीब तरीन और बाएतमाद तरीन मिनिस्टर्स में से थे, तो उनकी नाकामियों के लिए आप भी उतने ही ज़िम्मेदार नहीं हैं जितने वो ज़िम्मेदार हैं? देखिए, हम उस नाकामियों के ज़िम्मेदार तो शायद उतना ना हो लेकिन हिस्सेदार ज़रूर हैं, क्योंकि हमारा रोल हुकूमत के अंदर 11 वोट्स का था जब हम इस हुकूमत का हिस्सा बने। अब हम फ़ैसला साजी में एक हद से आगे नहीं जा सकते थे। एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, एज ए दोस्त, हम उन्हें ये कहते रहे कि जिस तरह के हालात जा रहे हैं हमें उसमें अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी और उसमें जो सबसे बड़ी मैं
سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو ناکامی کی ایک بڑی وجہ تھی، اور جو میں نے ان سے بھی بارہا اس کا اظہار بھی کرتا رہا، لیکن میں اپنے آپ کو بری الجمہ قرار نہیں دیتا، وہ یہ تھا جس طرح پاکستان میں پی ڈی ایم بنی، آزاد کشمیر میں بھی جب یہ حکومت بنائی گئی تھی یہ کولیشن حکومت بنائی گئی تھی۔ انوار الحق صاحب نے کہا کہ یہ کولیشن حکومت نہیں ہے، یہ ہے ایم ایل ایز کی حکومت۔ جب اس کو ایم ایل ایز کی حکومت کا نام دیا گیا تو اس حکومت کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سگنیچر نہیں رہا، اس کی وجہ سے ریاست کے تمام پارٹیز کا پولیٹیکل ورکر وہ اس حکومت سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ تو ہم تو یہ بات کہتے تھے کہ یہ آپ پارٹی کی پالیٹکس کریں، اس کو کولیشن حکومت کا نام دیں، لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو بحال کریں، لیکن پھر جہاں ہم نے تو بلکہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو انوار صاحب کو جب اتارنے کی بات کی گئی تو میں اس حق میں نہیں تھا، چونکہ مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید اس حالات میں صورتحال کو ہم بہتر نہ کر پائیں، لیکن اللہ نے کیا کہ بہتری آئی ہے اس میں۔ اچھا، مسلم لیگ نون نے ووٹ آپ کو دیا لیکن اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں، تو ان کا کیا رویہ ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ دیکھیے، مسلم لیگ اور ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب پیپلز پارٹی کا جو اصل مقابلہ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، چونکہ ان کے پاس بھی حلقوں میں اچھے امیدواران موجود ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ اس وقت مضبوط، انشاءاللہ ہم وہاں سے سیٹیں جیتیں گے، تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہمیں ووٹ دیا، وہ ایک عدم اعتماد کی تحریک تھی، یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے اندر عدم اعتماد کی تحریک ہی اعتماد کی تحریک ہوتی ہے، تو اس والے سے بھی انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں، تو ابھی ہمارا ان کے ساتھ سمجھیں ایک طرح سے کمپٹیشن بھی ہے، آمنے سامنے بھی ہم ہوں گے، تو اب وہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو ایک براڈر پراسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا۔ تو 8 مہینے میں آپ اتنا کچھ کر سکیں گے کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکیں؟ کیونکہ 8 مہینے کی حکومت باقی ہے، اور اس میں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پچھلا جو 4 سال کا ملبہ ہے وہ آپ کے اوپر آ گرے گا؟ دیکھیے، بالکل یہ جب فیصلہ کیا گیا تو یہی خیال تھا کہ یہ 4 سال کا ملبہ کہیں آپ اپنے اوپر تو نہیں لے لیں گے، لیکن کسی نے تو یہ بوجھ اٹھانا تھا اور ہم نے بوجھ اٹھایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 8 ماہ ہمیں ملے ہیں، ہم اس میں کوشش کریں گے کہ کم سے کم یہ ضرور ثابت کر دیں کہ اگر اگلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو مل گئے تو وہ اسی طرح جس طرح سے یہ کام کری اسی کو آگے لے کر چلے گی۔ ہم وہ اپنا ایک اچھا ٹیلر بنا کر دیں گے لوگوں کو کہ یہ دیکھیے کہ ہمیں جو تھوڑا عرصہ ملا ہے ہم نے اس میں یہ ڈیلیور کیا ہے، ہمیں اگر 5 سال کا وقت ملا اور پیپلز پارٹی اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بنائے گی تو اس طرح سے پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے گی، اور ماضی میں بھی کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر آج بھی جو کھڑا ہے، 3 میڈیکل کالج، یونیورسٹیاں، یہ سب پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے فائنانشلی آزاد جموں کشمیر کی، اور پیسے کتنے مرکز سے ملتے ہیں، کس مد میں ملتے ہیں، کس طریقے سے ملتے ہیں؟ NFC میں تو شیئر نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہمارے پاس فائنینشیل اتنی اچھی صورتحال تو نہیں رہی، لیکن ہماری جو سب سے بڑی جو اس وقت جو ہمارے اوپر جو بوجھ بڑھتا ہے وہ ہمارا ریکرنگ بجٹ ہوتا ہے، جس میں ہم تنخواہیں دیتے ہیں، ایگزیکیوشن ہوتی ہے، باقی ہمارے معاملات، پینشن ہے۔ ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ بہت کم ہے، اس ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے ہم اپنے مسائل اور معاملات کو اس طرح سے حل نہیں کر سکتے جتنی ضروریات ہیں، چونکہ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہیلتھ کا نظام نہیں ہے۔ وفاق سے ہمیں ہمارا ایک شیئر ملتا ہے جس میں ہم اپنی اس جو ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل تو چونکہ ایک جو بجلی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بجلی سستی کرنے کے حوالے سے جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو اس میں وفاق نے ہمیں 23 بلین کی گرانٹ دی، جو کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اس سے ہٹ کے بھی ابھی جو ہمارا ایک معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے، اس میں ہمارے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے کچھ منصوبے ہیں جو ہم اپنے بجٹ میں میٹ نہیں کر پائیں گے، اس میں بھی وفاق نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو وفاق کے تعاون کے بغیر اپنی ٹیکس کلیکشن سے ہمارے لیے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ ہمارا بجٹ میں اتنا سپیس نہیں ہے۔ اچھا، وفاق اور کشمیر کے تعلق کے لیے ماضی میں ایک ادارہ تھا کشمیر کونسل، جی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کونسل کا خاتمہ اچھا قدم تھا یا کہ نہیں، اس کو بحال کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کشمیر کونسل کا ایک رول تھا، وہ برج کرتا تھا ہمارے اس معاملات اور مسائل کو، لیکن بدقسمتی سے کہ وہ رول ایک منفی ڈائریکشن کی طرف جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا بہت سارا پیسہ کشمیر کونسل میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چلا جاتا تھا، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی وہ کوئی شفاف طریقے سے نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو۔
کشمیریوں کے بڑے تحفظات تھے اس حوالے سے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس میں جو فنڈ کی یوٹیلائزیشن ہے اس میں کمیشن شامل ہے، اور بہت سارے ایسے لوپولز تھے جس کی بنیاد پر عوام کے اعتراضات تھے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ آئینی ترمیم تھی جو لائی گئی تھی، اس میں کشمیریوں کے عوام کی جو خواہشات کے مطابق تھی، کچھ کمیاں کمزوریاں ہیں جنہیں ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے آزاد جموں کشمیر، تو اس کے لیے ایک وفاقی سطح پہ کشمیر کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کشمیر کمیٹی کے سربراہ سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ جی بالکل ہے جی۔ دیکھیے یہ کشمیر آزاد کشمیر بیسکلی بیس کیمپ ہے تحریک اتحادیہ کشمیر کا، لیکن ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں کس قدر کامیاب ہوئے یہ فیصلہ شاید میں نہ کر پاؤں، اور میرے خیال میں شاید اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ہوئے۔ کشمیر کمیٹی کا یقیناً ایک رول ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر میں وہ اپنا ایک ایسا کردار ادا کرے، لیکن بدقسمتی سے وہ کردار کبھی اتنا مضبوط رہا نہیں۔ ماضی میں ایک نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے، ان کے دور میں کم سے کم کچھ اس پہ کام ہوا۔ ابھی ہمارے جو ایک قاسم صاحب ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں، یقیناً مجھے کچھ تھوڑی بہت ان کی کوشش کاوش نظر آئی، لیکن اس میں کشمیریوں کو انوالو کیے بغیر سن آف دا سائل جب ایک اس کا حصہ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں جتنا بڑا مقدمہ میں اس کے لیے لڑ سکتا ہوں اپنے لیے یا کوئی اور کشمیری لڑ سکتا ہے، وہ دوسرا اس کا وکیل نہیں لڑ سکتا۔ تو کام تو کشمیر کمیٹیاں ماضی میں بھی کرتی رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی اتنا بڑا، یہ ایک پولیٹیکل اکوموڈیشن ہے میں سمجھتا ہوں جسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے رکھا گیا۔ لیکن اس کے لیے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ کشمیر کے نمائندے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں، تو آپ لوگ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں کشمیریوں کو نمائندگی ملنی چاہیے؟ وہ نمائندگی اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر دوسرے انداز سے کی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک دوسری ڈیبیٹ چلی جائے گی، جس میں شاید ہم ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ویسے ایز اے کشمیری اگر ہمیں کسی اور انداز میں ہمیں نمائندگی دی جائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اور جو کشمیر کمیٹی کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو ختم، اب آپ کی کابینہ میں مہاجر وزیر ہے؟ نہیں، ہم نے جو ایک معاہدہ کیا تھا کہ جس میں معاہدے میں چونکہ حکومت آزاد کشمیر کی اس وقت کے دستخط تھے، جس کا میں اس کمیٹی میں تھا، وفاقی حکومت کے اس میں دستخط شامل ہیں، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں مہاجر وزراء کو وقتی طور پر جب تک، چونکہ جو نکات ان کے ساتھ طے ہوئے تھے جس پہ کنسنسس تھا وہ تو ہم نے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا، مہاجرین کی نشستوں پہ ابھی کنسنسس ہمارے درمیان میں طے پراپر نہیں ہوا تھا، تو ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی کہ جب تک اس کمیٹی کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک مہاجرین نشستوں کو سیز کر دیا جائے گا، ان کے فنڈز اور ان کو وزارتیں نہیں دی جائیں گی۔ تو اس وجہ سے ابھی ان کے فنڈز بھی انہیں نہیں دیے جا رہے اور وزارتیں بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے، یہ نامناسب نہیں ہے کہ مہاجرین کو نمائندگی نہ ملے؟ جی ملنی چاہیے نمائندگی، بالکل میں سمجھتا ہوں انہیں ملنی چاہیے، مہاجرین بھی ہمارا حصہ ہیں اور اس حوالے سے انہیں نمائندگی ماضی میں بھی ملتی رہی، آج بھی ملنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ ایک ابھی ڈیبیٹ تھی اور اس پہ ایک چیز طے تھی کہ جب تک کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور اس پہ چونکہ حکومت نے دستخط کیے اور میں بھی اس کا حصہ ہوں تو اس لیے اس پہ عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو آزاد جموں کشمیر کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے فیصل ممتاز راٹور صاحب جو کہ وزیر اعظم ہے آزاد جموں کشمیر کے۔ فیصل صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے سالوں کے دوران کبھی بھی کوئی ایسی شورش نہیں اٹھی، کوئی احتجاج اس طریقے سے نہیں ہوا، وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ شورشیں اٹھ رہی ہیں مختلف ناموں سے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، یہ جو مسائل آج کشمیریوں نے یا ان تحریکوں کے ذریعے اٹھائے ہیں، یہ مسائل وہ تھے جو عام آدمی جس پہ پچھلے 70 سالوں سے بات کر رہا تھا، ٹھیک، لیکن یہ 2.5 سالوں میں کیوں 70 سال کے مسائل اچانک سامنے آئے، یہ ایک سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت اور نفرت میں بڑی تھوڑی سی کہتے ہیں نا دیوار ہوتی ہے، شدید محبت شدید نفرت میں بدلنے میں ایک لمحہ لگاتی ہے۔
کشمیری پاکستان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، جس کی واضح مثال آپ یہ دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ پاکستان کے جھنڈوں میں دفن ہوتے ہیں. آج بھی پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے لیے کشمیری کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج ان رشتوں میں کوئی کمزوری آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسائل، وہ معاملات جن پہ ایک ریاست کی سیاسی جماعتیں بات کیا کرتی تھیں، پارٹیز کے لوگ، ورکر بات کیا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ بات ہمیں خود آ کے سڑکوں پہ کرنی پڑے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارے مسائل اور معاملات تھے، یہ معاملات آج کے نہیں، میں نے جیسے کہا پہلے سے تھے، لیکن لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو نظام قائم ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا نظام نہیں ہے، یہ کوئی ہائیبرڈ سسٹم ہے، اور یہ صرف اپنے مراد اور اپنے ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو اس سپیس نے، اور پھر اپوزیشن کا نہ ہونا، 48 لوگوں نے جب ایک ووٹ دیا پرائم منسٹر کو اور اپوزیشن بینچ بالکل خالی پڑے تھے اور جو اپوزیشن کے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی برائے نام تھے، تو پھر تو لوگوں نے سڑکوں پہ آ کر ہی بات کرنی. اور پھر سڑکوں پہ جب ایک موب بن جاتا ہے، اب آپ اس کو شاید جتھا نہ ہی کہیں، ایکشن کمیٹی بن چکی ہے، تو پھر وہ اپنے اپنے انداز سے چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور یہی کچھ ہوا کہ لوگوں نے پھر خود سڑکوں پہ آ کے اپنے مسائل کا حل کروایا بھی. لیکن ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے چونکہ جو سسٹم بنایا تھا اس میں یہ کمی تھی، اس میں سپیس نہیں تھا اپوزیشن کا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ فیصلہ سڑکوں پہ آ کے کیا. لیکن دوسرا ایک میں اور بھی اس پہ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے کہ لوگوں کا یہ سوال کیوں تھا. دیکھیے، آزاد کشمیر میں اس وقت آپ کو خود پتہ ہے کہ بجلی کے حوالے سے منگلا ڈیم ہے، ہمارا نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، جو 2500 میگا واٹ بجلی جن کے ذریعے پاکستان میں آتی ہے. لیکن کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے اس محبت کا رشتہ اور وہ ثبوت دینے کے لیے کبھی بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. منگلا ڈیم کی 2 دفعہ اپ ریزنگ ہوئی ہے. اپ ریزنگ میں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی ڈوب گئیں، لیکن کبھی کشمیری نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرے باپ کی یا میرے دادا کی قبر جا رہی ہے، میں قبر پہ آ کے فاتحہ کیسے کروں گا. اس نے کہا پاکستان روشن رہے. دوسری طرف پاکستان کے وہ ایشوز، کالا باغ ڈیم جس میں، جو کہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو تھا، لیکن شاید پاکستان کے کئی صوبے ہیں جنہیں وہ سوٹ نہیں کرتا تھا، انہوں نے اس ڈیم کی مخالفت کی. اب جب کشمیر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے جو مسائل ہیں وہاں پہ تو صوبائیت کھڑی ہو جاتی ہے پاکستانیت کے اوپر، تو ہم وہ کشمیری جو پاکستان کو روشن کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی قبریں بھی ڈبو دیتے ہیں. ہمارے حقوق اور مسائل کی بات آئے تو اس کو بیوروکریٹک لیول پہ اس طرح سے ڈیل کیا جائے کہ اس پہ آپ اس میں کیلکولیشنز میں چلے جائیں، جناب اتنے روپے بجلی، اتنے روپے مسائل، اور پھر پولیٹیکل قیادت وہ بھی ہماری بات نہ کرے. لیکن پاکستان کے مقابلے میں ان کو سستا آٹا مل رہا ہے، سستی بجلی مل رہی ہے، اور اب بجلی اتنی سستی ہو گئی ہے، اس کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ٹرانسفارمر اڑنے شروع ہو گئے. بالکل درست. دیکھیے اب دیکھیے نا، بات یہی تو سوال ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی ملی ہے، یقیناً یہ بجلی اس 3 روپے اس کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، یہ پیداواری لاگت سے بھی کم ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹ تھے یہ ہم نے خود سڑکوں پہ آ کے لیے ہیں، یہ کسی حکومت نے ہمیں نہیں دیے، یہ ہم نے اپنے زور بازو پہ یا ایک احتجاج کے ذریعے حاصل کیے ہیں. تو اس حوالے سے اس سوچ کو ہم نے ختم کرنا ہے، چونکہ بے شک یہ احتجاج کے ذریعے ہوئے ہیں لیکن فنڈ تو فراہم کیے گئے ہیں نا جی، حکومت نے ہی وہ فنڈز فراہم کیے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو ایک کیپ تھا عوام کا، حکومت کا، جس کی وجہ سے رشتے میں کمزوری آئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جب ایک سیاسی نظام دوبارہ سے قائم ہوا ہے تو لوگ پھر سے کہیں اس راستے کی طرف چل پڑے ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعتوں سے ہو کر گزرتا ہے. اس پروسیجر کو جو کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، لوگوں نے دوبارہ سے اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گی. چونکہ کشمیری یہ سمجھتا رہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر تحریک تکمیل پاکستان ہے. ایک طبقہ ہے نیشنلسٹ ہے اور ان کی سوچ غلط نہیں ہے. ایک شخص اگر اپنا کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی رائے ہے، لیکن کیوں آج وہ سوچ جو بڑی محدود پیمانے پہ ہے اس کو ایک موقع ملا ہماری ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ضرور ہوئی ہیں، جسے سیاسی جماعتیں اور سیاسی لوگ بیان کیا کرتے تھے. جب سیاسی آوازیں ختم ہو گئیں، آپ کے اوپر پولیٹیکل جماعت کے بجائے ایک اور نظام دوسرے کا سگنیچر آیا،
تو پھر لوگوں نے اپنے خود سڑکوں پہ آ کے اپنے معاملات حل کروائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وہ جو سڑکوں پہ آئے تھے ایکشن کمیٹی والے، اب انہوں نے پھر 15-17 دن کی مہلت دی ہے کہ جی ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر پورے 17 دنوں میں نہیں ہوئے تو پھر ہم احتجاج کریں گے. دیکھیے ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات تھے جو ان کے ساتھ معاہدے کے ذریعے طے کیے گئے تھے، ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی جب میں نے اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوئی تو میری پہلی سپیچ میں تھا کہ ہمارا پہلا مقصد اس معاہدے پر عمل درآمد کروانا ہے. اور آج تک ہم ہر جگہ پہ یہی بات کر رہے ہیں. اس میں حکومت آزاد کشمیر کے اختیارات کے اندر جتنے بھی معاملات تھے ہم نے اسے ون گو میں اپروو کر دیا. کچھ وفاق کے ساتھ ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو رہے ہیں. ہماری ان کے ساتھ ڈیلیبریشن ہے، ہر 15 دن بعد میٹنگ ہوتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہیں، چونکہ انہیں اس چیز کا ضرور اعتماد ہو چکا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو وفاق کی کمیٹی بنی ہے وہ اس وقت پوری سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو دیکھ رہی ہے اور حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا میں اگر ایک ایک کر کے ان کے مطالبات سامنے رکھوں آپ کے، وہ ایک تو یہ کہ پرتشدد واقعات پر مقدمات درج ہوں گے اور عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے گا. یہ کام ہو گیا ہے؟ جی بالکل ہو گیا. اس میں کمیشن بھی جو مقدمات جس پہ کوئی آپس میں ہمارے درمیان میں چیزیں نہیں تھیں اس پہ عدالتی کمیشن بنائے جا رہے ہیں، اور یہ تقریباً یہ معاملات ان کے ساتھ تقریباً طے ہو چکا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جہاں افراد کے ورثاء کو اہلکاروں کے برابر معاوضہ دیا جائے گا. جی دے دیا. زخمیوں کو 10 لاکھ روپے اور ورثاء کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے گی. جی ان کو جو معاوضہ ہے وہ انہیں دے دیا گیا اور نوکری بھی انہیں دی جا رہی ہے. اچھا مظفر آباد اور پونچھ میں 2 نئے تعلیمی بورڈز قائم کیے جائیں گے. جی اس کا بھی قیام ہو گیا. جی وہ بھی قائم ہو گئے. اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، ابھی ہماری کیبنٹ نے کر دیا نوٹیفیکیشن جاری. اچھا میرپور کے متاثرہ خاندانوں کو 30 دن میں زمین کا قبضہ دیا جائے گا. اس کے لیے بھی جی کیبنٹ نے کمیٹی بنا دی ہے اور وہ چند دنوں میں جو اس کو دیکھ کے ان کو معاوضہ جات دے گی. جی اچھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 میں 90 دن کے اندر ترامیم کی جائیں گی. اس کے لیے بھی پرسوں ہماری کیبنٹ میٹنگ میں اس ایکٹ میں ترمیم کرانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس سارے ایکٹ پہ دوبارہ دیکھ کر اس کو نئے انداز میں لے کر آئے گی، اور جو ہمارے بلدیاتی نظام ہے ان کے جو مزید ان کے فنڈز اور دیگر معاملات کو بہتر انداز میں، چونکہ یہ جو کہ لمبی ڈیبیٹ ہے، یہ وہی اس وقت بھی جو ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے جس دستور العمل کے ذریعے انہیں فنڈز ملتے رہی، یہ وہی ایکٹ ہے، لیکن اس کو دوبارہ سے ایک نئے انداز میں شیپ اپ کیا جا رہا ہے. اچھا حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈز کے لیے فنڈز جاری کرے گی. جی بالکل. ہم نے آتے ساتھ ہی دوسری کیبنٹ میٹنگ میں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو اپنا اس کو بجٹ کو اپرووڈ کر دیا، اور ابھی اس پہ پروسیس جاری ہے، اور آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ہیلتھ کارڈ لوگوں کو مل جائے گا. اس میں ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جن اسپتالوں کے ذمہ پہلے سے اربوں روپے تھے انہی کو یہ کارڈز بھی دیے گئے ہیں. نہیں، ہم نے ابھی اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم نے اس کو بجٹ اپرووڈ کر دیا ہے، لیکن اس کی جو یہ چیزیں ہیں جن پہ تحفظات ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو 1 ہفتے کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھے گی، اور یہ کارڈ اس طرح سے جاری کیا جائے جس میں مکمل شفافیت ہو. اچھا کابینہ کا حجم 20 وزراء اور مشیران تک محدود ہو. بالکل. ہم نے 18 وزیر اور 2 مشیر بنا دیا اور حجم کم کر دیا، اور اب کوئی دوسرا وزیر نہیں بنے گا. جی 2 اور 3 اکتوبر کو گرفتار مظاہرین کو رہا کیا جائے گا. یہ تو رہا ہو گئے. جی جی جی. اچھا معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک اعلیٰ سطحی مانیٹرنگ کمیٹی قائم کی جائے گی. جی وہ کمیٹی قائم ہے اور مکمل ان کے ساتھ ہر 15 دن بعد مذاکرات کر رہی ہے. اچھا اس میں احتساب بیورو جیسے جو وفاق ہے کل ہی ہم نے وہ اس کا مطالبہ کیا گیا. احتساب کے لیے ہم نے جو ہے نیا ایکٹ اس کے لیے ہم نے کل ترمیم بھی کر دی ہے. اچھا نیا ایکٹ کے لیے نیا اس میں احتساب میں مزید ترمیم کے لیے نیب کی طرح کا. اس کے خد و خال کیا ہے، کیا مینڈیٹ ہے اس کا، کیا اختیارات؟ اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں 50 کروڑ سے کے بعد احتساب جو نیب ہے وہ اپنی کارروائی کرتی ہے. اب کشمیر اتنا چھوٹا سا، اس میں 50 کروڑ میں کرپشن تو ہوتے ہوتے زندگیاں گزر جائیں گی، تو ہم نے 50 سے اس کو 5 کروڑ پہ لے آئے کہ 5 کروڑ سے اوپر کرپشن جو ہے وہ کشمیر میں احتساب بیورو دیکھے گا. یعنی کہ ہم نے اپنے حجم کے حساب سے اور یہاں کے جو طریقہ کار کے حساب سے اس کو مزید مضبوط اور فعال کرنے کے لیے اس میں قانون سازی کی ہے. مہاجرین اراکین اسمبلی کے معاملے پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. رپورٹ آنے تک مراعات اور فنڈز معطل رہیں گے. جی بالکل. ہم نے جو مہاجرین کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں کچھ قانونی ماہرین بھی ہم نے شامل کیے ہیں، اور اس وقت تک ہم نے ان کے فنڈ بھی سیز کر دیے ہیں سارے. اچھا جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا. بانجوسا مظفر آباد اور پلندری واقعات کی تحقیقات بھی عدالتی کمیشن کے سپرد ہوں گی. جی بالکل. وہ اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے. اچھا اس کی ہو رہی ہے. ابھی نتیجہ سامنے نہیں آیا کوئی. میرپور ایئرپورٹ کے لیے رواں مالی سال میں ٹائم فریم طے کیا جائے گا. وہ وفاقی حکومت نے اس کا ٹائم دینا ہے.
اچھا، جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس 3 ماہ میں پنجاب و خیبر پختونخوا کے برابر کیا جائے گا؟ جی اس پہ بھی ہماری پرسوں کیبنٹ میں وہ جو پنجاب کے حوالے سے تمام جو ٹیکس اس کے برابر لانے کے لیے یہ اپروو ہو گیا جی. اب ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس ہوگا وہ بالکل پنجاب کے برابر ہوگا. اچھا، 2019 کے ہائی کورٹ فیصلے کے مطابق ہائی ڈل منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ جس منصوبے پہ عمل درآمد ہونا تھا اس کا بھی پرسوں کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے جی. وفاق کے ساتھ جو چیزیں ہم نے معاہدہ کرنا تھا. 10 اضلاع میں واٹر سپلائی اسکیم کی فیزیبلٹی رواں سال مکمل ہوگی. وہ فیزیبلٹی ہم نے تیار کر لی ہے. جو وفاقی حکومت کو ہم نے دینی ہے وہ فنڈ وہاں سے ہمیں جاری ہونے ہیں اس کے لیے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں آپریشن تھیٹر اور نرسریز قائم کی جائے گی. اس کے لیے بھی چونکہ فنڈز ابھی تو ہمارے پاس فوری نہیں ہے لیکن وہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی جلد از جلد کریں گے. اچھا، گلپور اور رحمان کوٹلی میں پل تعمیر کیے جائیں گے اور ایڈوانس ٹیکس میں کمی کی جائے گی. اس کے ہم نے جو ہے اپرووڈ کر دی ہیں گلپور کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. ٹیکس کے حوالے سے ابھی ہماری اس میں تھوڑی سی تعلیمی اداروں میں اوپن میرٹ پالیسی پر عمل ہوگا. جی بالکل اوپن میرٹ پہ ہو رہا جی عمل. ڈوڈیال کے لیے واٹر سپلائی اسکیم اور ٹرانسمیشن لائن منظور کی جائے گی. اس کے لیے وفاق نے ہمیں ایک 10 ارب کا پیکج دیا ہے جو ہم نے اپنی طرف سے ان کو پورا وہ بنا کے رپورٹ بھیج دی ہے. وہ جب ہمیں یہ پیسے ریلیز کریں گے گریجولی آہستہ آہستہ کر کے تو اس میں یہ ٹرانسمیشن لائن جو دیگر معاملات جو ہیں سارے وہ ایک ایک کر کے حل ہوں گے. مہندر کالونی ڈوڈیال کے مہاجرین کو ملکیتی حقوق دیے جائیں گے اور ٹرانسپورٹ پالیسی کا سرنو جائزہ لیا جائے گا. جی بالکل. ٹرانسپورٹ پالیسی کے حوالے سے کل ہماری کیبنٹ میں پرسوں ہماری میٹنگ تھی اور اس میں مزید اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگلی میٹنگ میں اس کو دوبارہ لے کے آئیں گے. اچھا، یہ جو آخری نقطہ ہے مہاجرین کی بدحالی کا، ان کے کیمپوں میں بدحالی اور یہ صورتحال کیوں ہیں؟ دیکھیے سر اس میں تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ان کو کاندھوں پہ بٹھانا چاہیے جو پاکستان کی خاطر یہ قربانی دے رہے ہیں، انہوں نے گھر بار چھوڑا ہے. نہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو ہمارے بھائی وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں اس کے لیے قربانی دینی بھی چاہیے اور دے بھی رہے ہیں. لیکن ہمارے کچھ مہاجرین ہیں جو کہ پاکستان میں یہاں پر مقیم ہیں، کچھ ہمارے کشمیر پر ہیں، ان کے لیے کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ابھی ان کو کسی بھی طرح سے جو کوئی ہماری طرف سے ماضی میں کوئی کمی رہی ہے اس کو ہم بہتر انداز میں ہم انہیں اکوموڈیٹ کریں. اس میں ایک آپ نے پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ جو رہ گیا تھا میں نے آپ خود سوچا شامل کر لوں. آپ نے اے جے کے شیڈول بینک کا نہیں پوچھا. وہ بھی ایک بڑا اہم مطالبہ تھا کہ اے جے کے بینک کو شیڈول کیا جائے. اس کے لیے 10 ارب روپے کی رقم درکار تھی. وہ بھی ہم نے 10 ارب روپیہ دے کر اس کا بھی ہم نے وہ اپروو کر دیا. آپ نے جس طرح جوابات دیے تو اس سے تو لگتا ہے کہ یا تو اس معاہدے پہ عمل ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے. اس کے 2 پارٹس تو پھر وہ لوگ کیوں دوبارہ احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں؟ اس پہ 2 پارٹس ہیں. ایک اس کا حصہ وہ ہے جس پہ کشمیر حکومت کا اختیار ہے، جو کشمیر حکومت نے جس کو فنڈز مہیا کرنے ہیں، جس میں فیصلے کرنے ہیں. جو کشمیر حکومت سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ تقریباً اس پہ فیصلہ جات ہو چکے ہیں، عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. جو وفاقی حکومت سے متعلقہ چیزیں ہیں جن پہ ہم نے فیزیبلٹی بنانی ہے، ہم نے فیزیبلٹیز بنا دی ہیں، جن میں ہم نے ان تک کوئی چیزیں پہنچانی ہیں وہ ہم نے پہنچا دی ہیں. وہ گریجولی وہاں سے چیزیں عمل درآمد ہو کر آئیں گی. تو ہمیں تو پورا یقین ہے کہ اس میں ابھی کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں ہے ماں سوائے مہاجرین کی نشستوں کے، چونکہ وہ واحد ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس پہ ہمارے درمیان ابھی کنسنسس نہیں ہوا. اس کے لیے بھی ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ اتنے عرصے کے اندر ایک دوسری کمیٹی، ایک کمیٹی وہ ہے جو ان کے ساتھ دیگر معاملات پہ بات کرے گی، ایک کمیٹی وہ ہے جو صرف اور صرف مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے، چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے، آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے گی جس کے مطابق. یہ ایکشن کمیٹی والے کیوں مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ وزیر مشیر بنے؟ دیکھیے بالکل ان کا حق بنتا ہے، لیکن مہاجرین جو کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں نے یہ محسوس کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجرین چونکہ یہاں پر سیٹل ہیں، وہ یہاں پر ایم پی ایم این اے کو ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں، یہاں سے وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ بھی لیتے ہیں، اور پھر ایک جو ماضی میں شاید یہ ایک پیغام دیا جاتا رہا کہ جو مہاجرین کے نشستیں ہیں یہ ٹول ہیں آزاد کشمیر میں، تو یہ ایک ان کے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ بنا ہے. لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجرین ہمارا حصہ ہیں، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، ان کو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ملنا چاہیے. ہاں ان میں شفافیت ہونی چاہیے، ان کو
اگر وزارتیں ملنی ہیں تو وہ وزارتیں ملنی چاہیے جو ان کے ریلیٹڈ ہوں. تو وہ تھوڑی سی کچھ ایسی چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں جن سے ان کا یہ بیانیہ زور پکڑ گیا کہ اگر آپ مہاجرین میں بیٹھے کسی ایم ایل اے کو جنگل کی وزارت دے دیں گے تو پاکستان میں جنگل کہاں پہ موجود ہیں, تو وہ کشمیر میں سے ملنی چاہیے. تو ایسی کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس سے تقویت ملی ہے اس بیانیے کو. ٹھیک. راٹھور صاحب ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک مختصر سی بریک. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر جناب فیصل راٹھور صاحب. آپ کے صدر صاحب کہاں غائب ہیں کافی عرصے سے؟ جی, صدر صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ایکٹیو پولیٹکس میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور یقیناً ان کا ایک ریاست میں بڑا نام بھی رہا ہے, خاص طور پہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے. لیکن ابھی چونکہ ان کی صحت کافی عرصے سے خراب ہے اور جب میرا حلف تھا تو اس وقت وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکے, تو ابھی انہوں نے پھر چھٹی لی ہوئی اور اسپیکر صاحب جو ہیں ہمارے وہ اس وقت پریزیڈنٹ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. جی. اچھا, اس وقت ایکٹنگ گورنر پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں. اچھا, اللہ ان کو صحت دے. اور ایک شکایت باقی پاکستان کو بھی ہے کشمیر سے, اور وہ یہ کہ غیر قانونی سگریٹ کے کارخانے جی وہ آزاد کشمیر میں دوبارہ فعال ہو گئے ہیں. اچھا, یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں سگریٹ کے کارخانے دوبارہ سے فعال ہوئے. ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی کسی بھی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کو اسپیئر کیا جائے گا, نہ ہی یہ ممکن ہے. یہ ایک شاید دوبارہ سے ہمارے تک بھی یہ بات پہنچی تھی اور ہم نے اس کے بعد بھرپور انداز میں اس کی تحقیقات بھی کروائی ہیں, اور ہم اس میں اگر کہیں سے بھی کوئی چیز ایسے سامنے آئی تو اس پہ حکومت بھرپور نوٹس بھی لے گی. چونکہ یہ پچھلی حکومت نے بھی اس پہ پورا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے میں کوئی امر مانے نہیں کہ اس دور میں بھی غیر قانونی سگریٹ بنانے والی کمپنیوں پر بھرپور ہاتھ ڈالا گیا, اور ابھی بھی اس کا تسلسل ہی قائم ہے. اور ایسی کوئی چیز بھی اگر سامنے آئی تو اس میں کوئی بھی 0.1% بھی ہم اس میں کوتاہی نہیں کریں گے. یہ بھی شکایت ہے کہ کچھ فلور ملیں ایسی ہیں جو کہ آزاد کشمیر کے نام پہ گندم لیتی ہے اور آٹا پھر کے باقی پاکستان میں بیچتی ہے اس سستے ریٹ پہ. جی بالکل, یہ شکایت تو بالکل رہی بھی اور ہے بھی, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مافیا جو تھا وہ اس ہمارے خلاف پچھلے عرصے میں بھی رہا اور آج بھی خلاف ہے. چونکہ وہ آٹا جو کشمیر کی عوام کے لیے اسے یہاں پر بیچ کر جو ہے منافع کمایا جاتا رہا. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جب آپ اتنی بڑی تفاوت ہوگی کہ آپ کا من آٹا جو یہاں 6,000 روپے ہے اور وہاں 2,000 ملے گا, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس میں مافیاز تو بلیک کا کام تو وہ کریں گے. چونکہ اتنا بڑا ریٹ کا ڈفرنس جو ہے یہ ایک جوازیت بھی ہے ایک طرح سے. چونکہ ہماری تو سچی بات ہے کہ ہم نے ایکشن کمیٹی سے بھی یہ گزارش اس وقت بھی کی تھی کہ جو آٹا ہے سبسیڈائز, اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی تک دیا جائے تو پھر تو یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس کو ٹارگیٹ کے بجائے پورے کشمیر کی عوام کے لیے دیں گے تو پھر اس میں بلیک ہونا اور آٹو مافیاز کا اس کو روکنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, ابھی ذرا تحریک آزادی کشمیر کی بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2019 کے بعد تحریک آزادی کشمیر میں مزید طاقت آئی ہے یا کہ اس کی وجہ سے کچھ خدا نخواستہ حوصلے پست ہو گئے ہیں کشمیریوں کے؟ بہت حوصلے پست ہو چکے تھے ہمارے. 5 اگست کے بعد کشمیریوں کے اندر ایک مایوسی پھیل گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کا, میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا محبت کا رشتہ ہے, اور جب صرف آپٹکس پہ صرف وہ 1 منٹ کی خاموشی تک اس کو محدود کر دیا گیا تو لوگوں کے اندر ایک بے چینی پھیلی. اور پھر اس میں ہمارا عوام سے گلہ نہیں تھا, لیکن ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو اس وقت حکمران تھے اور ارباب اختیار تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک بار پھر دوبارہ سے یہ جو ہمارا مارکہ حق کے بعد دوبارہ کشمیر کا ایشو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہزاروں لاکھوں قربانیاں ہیں جو کشمیریوں نے دی ہیں کہ ایک بار جو مسئلہ کہیں نہ کہیں پس پشت چلا گیا تھا وہ آج پھر دنیا کے سامنے پھر ابھر کر سامنے آیا. اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جب ایک پھر موقع ہمیں ملا ہے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے زندہ کرنے کا, ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. چونکہ کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں یہ
انہوں نے اپنی خون سے دی ہوئی ہیں، اور انہیں کسی بھی صورت میں جو ہے نا اگر رائگاں کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس کا خمیازہ اس پورے نظام کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، چونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہی یہی تھا۔ تو اس تنازع کے حوالے سے ہم بیس کیمپ کی حکومت کا جو کردار ہے وہ ایک لمٹ سے آگے ہم نہیں جا سکتے جب تک اس میں پاکستان کی حکومتیں اپنے اس کو ترجیح بنیادوں پر اس پہ فوکس نہیں کریں گی، تب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب اس مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے۔ اور آج تو خود امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو تسلیم کر چکا ہے کہ دنیا کے سامنے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک موقع بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کشمیر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت وہ کشمیریوں کی صحیح نمائندگی کر رہی ہے اور اس اپرچونٹی سے صحیح فائدہ اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ، اور دیکھیے موقع اس وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ آج جہاں دنیا جس مقام پر کھڑی ہے، یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ دنیا اب چیزوں کو ایک معاشی اینک لگا کر دیکھتی ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا، کس طرح سے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، بمباری کی گئی، آج کے اس دور میں دنیا میں یہ مثال ہی نہیں ملتی، لیکن دنیا بحث خاموش کھڑی رہی۔ تو یہ تو آج پاکستان کے مارکہ حق کے بعد امریکہ نے ایک اس پہ لب گشائی کر دی، اس کو تسلیم کر دیا، تو یہ پاکستان کے لیے دیکھیے ایک وقت ہے، موقع ہے کہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیریوں کے اس معاملے کو، اس مسئلے کو بھرپور انداز میں، چونکہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئے اور کشمیریوں کو جو ان کا جائز حق ہے، حق خود ارادیت، جس پہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کو دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ابھی انڈیا آبی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چناب اور جہلم اور نیلم میں پانی روک دیا ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ دیکھیے ہندوستان نے تو ہمیشہ چھوٹے اور بھونڈے حربے کرنے میں کبھی کوئی تاخیر نہیں کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج اس طرح کی آبی دہشت گردی کرنا آج کے اس دور میں، اور اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں کے پانی کو روکنا، میرے خیال میں یہ ہندوستان کا اصل چہرہ ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ کچھ بھی کر لے، ان کا جو چہرہ ہے، جو ایک سیکولرزم کا ایک انہوں نے لبادہ اوڑھا تھا، وہ آج دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور کشمیری ہندوستان کے ان ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی نہ گھبرائیں گے، نہ ڈریں گے، بلکہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جب یہ مارکہ حق ہوا تو ایل او سی کے اوپر کس طرح ہندوستان نے حملہ کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسے موقع پر جہاں پاکستانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہاں کشمیری عوام بھی اسی طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور موجود رہے۔ حالانکہ اتنی اس حالات کے اندر ان جگہوں پہ رہنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہاں لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور وہاں پر رہ کر مقابلہ کیا۔ تو آبی دہشت گردی ہو یا کوئی بھی دہشت گردی ہو، کشمیریوں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے آزاد کشمیر میں الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے؟ جی، ہماری تو یہ پوری کوشش ہے اور یہ ٹارگٹ ہے کہ آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن وقت پہ کرائے جائیں، جو اس کا وقت بنتا ہے، اور اس میں نہ جلدی کی جائے نہ تاخیر ہو۔ تو پھر الیکشن کمیشن کو کیوں مکمل نہیں کیا جا رہا؟ جی، الیکشن کمیشن مکمل انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ پچھلی جو ہماری حکومت تھی ان میں کچھ شاید کنسنسس نہیں بن سکا۔ میں نے اس وقت جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ پچھلے ہفتے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہم دونوں نے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن میں ہم مل کر بیٹھ کر الیکشن کمیشنر کے لیے نام بھیج دیں گے۔ جی، بہت شکریہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہم سے بات کرنے کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔